अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइट वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरहा। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफ़ॉर्म से मुसलसल जो कुरम की सूरत-ए-हाल है, उस पर बात करते रहे हैं। हमने वहाँ के स्टेक होल्डर से बात की, सिक्योरिटी एनालिस्ट से बात की और हमने आप तक पहुँचाया कि किस तरह कुरम जो है, वो पिछले 2 महीने से वो एक हालत जंग में है। और अब हालत ये है कि कुरम को जो पाकिस्तान से मिलाने वाली मेन शाहराह है, टल पाराचनार रोड, वो पिछले 70 दिनों से बंद है। अब उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि वहाँ पे अशिया खुर्दनोश ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पर पेट्रोल नहीं है और वहाँ पर सबसे बढ़ के जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वो अस्पतालों से ख़त्म हो चुकी हैं। जिसकी वजह से 29 बच्चे वहाँ पे दवाई ना मिलने की वजह से हलाक हो गए हैं। इसके अलावा कई दर्जन लोग ऐसे हैं जो कि मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला हैं, क्योंकि उनका मर्ज़ ऐसा है कि उनको अब पाराचनार से किसी बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, लेकिन रोड बंद है और उस रोड की बंदिश की वजह से लोग अब अपना सफ़र नहीं कर सकते। अब हमने अब तक जो देखा है, पुलिस ने हमें के ज़राए ने हमें बताया है कि 161 अफ़राद 2 महीने के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं और ये वो फ़िगर है जो कि आप लड़ाइयों में मारे गए हैं, जो ट्राइब ने एक-दूसरे पे अटैक किए उसकी वजह से मारे गए। अ, लोगों का तो कहना है कि उनको अमन चाहिए हर सूरत में। हुकूमत कह रही है कि हमने जिरगा बना दिया है, हम जिरगे के ज़रिए मुज़ाकरात करें, जल्द अमन लौटेगा। और वो साथ कहते हैं कि हमने जो वहाँ पे थ्रू हेलीकॉप्टर वहाँ पे अशय खुर्दनोश भी पहुँचा दी है, वहाँ पे जो है वहाँ पे दवाइयाँ भी पहुँचा दी हैं। लेकिन जो लोग हैं वो हुकूमती इन दावों को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और वो कहते हैं कि जो पारा-शनार के हालात हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ बद से बदतरीन होते जा रहे हैं और अगर फ़ौरी तौर पर कुरम का ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान से बहाल ना किया गया, तो वहाँ पे जो इंसानी अलमिया है वो एक बहुत ही खौफ़नाक शक्ल इख्तियार कर लेगा। कुरम का मसला क्या है और कुरम की मौजूदा सूरत-ए-हाल है क्या? इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। कुरम से एमएनए है, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन से उनका ताल्लुक है, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इत्तेहादी है, जनाब हमीद हुसैन साहब को। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया। हमीद साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस टाइम जो कुरम है उसकी सूरत-ए-हाल क्या है? वहाँ पे अद्वियात की कमी की वजह से क्या सूरत-ए-हाल है? हालात उधर की उसी तरह ही है। कुछ मेडिसिन्स तो पहुंचाई गई है, लेकिन ऐसे हालात में मेडिसिन्स जितनी पहुंच गई है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि उधर हालात ऐसे हैं कि लोग खाने पीने की खुर्दनोश की कुछ भी नहीं है। और दूसरा मेन मसला पेट्रोलियम मसनूआत का भी है, तो उनके ना होने की वजह से लोग आगे पीछे जा भी नहीं सकते, या कोई आगे पीछे से कोई फूड आइटम वगैरह लाने हो उसके लिए भी कहीं भी उनकी अप्रोच नहीं है। तो हालात उसी तरह बुरे हैं, बहुत बुरा हाल है। लोग फाकों पे आ गए हैं और इंसानी अलमिया शुरू हो गए। अच्छा, और हमें बताएँ कि अस्पतालों में हमें पता चला कि 29 बच्चों की हलाकत हुई। क्या ये डेथ टोल अब कितना है मेडिसिन ना होने की वजह से? डेथ टोल वही 29 ही अभी तक बता रहे हैं। और मेडिसन की वजह से मेन वजह तो मेडिसन है। दूसरा ये है कि मौसम भी खराब है और लोगों का अप्रोच भी नहीं है ना, डीजल पेट्रोल नहीं है, तो वक्त पे अपना बच्चा वो नहीं पहुंचा सकते। तो ये भी एक मेन कॉज है कि लोगों को न अप्रोच नहीं है, तो इस वजह से बाज मरीज घरों में मर रहे हैं या रास्ते में कोई मर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला ये भी है। अच्छा, हमीद हुसैन साहब, आप बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बच्चों का क्या डेथ टोल है, साथ-साथ में आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जितनी दवाइयाँ और मेडिसिन पहुँची है वो ना होने के बराबर है। लेकिन जो हुकूमत है वो कह रही है कि ये जितनी अभी डिस्कशन की है ये गलत बयानी है और वहाँ पर दवाई पहुँच चुकी हैं, वहाँ पर कोई बच्चों की हलाकतें नहीं हुई निमोनिया से या दवाइयों की कमी से, और वहाँ पर राशन वगैरह भी पहुँचा दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट की बिल्कुल एक ऑपोज़िट एक आ रही है और हमारी एक ऑपोज़िट आ रही है। ये क्या सिलसिला है? आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्यों इस तरीके से गवर्नमेंट डिनायल कर रही है? अच्छा, तो उसमें ये है कि जैसे उनके स्पोक्समैन के स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, 2-3 स्टेटमेंट्स उसने दिए थे जी। कि ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी इस तरह की डेथ टोल जो ये कह रहे हैं ये भी नहीं है, और दूसरा मेडिसिन्स हमने पहुँचाए हैं, शॉर्टेज भी नहीं है। तो आज मैंने सुबह एक क्लिप सोशल मीडिया पे दिया था, उसमें मैंने बताया था कि सरासर झूठ बोल रहा है और ये झूठ के साथ आगे अपने स्टेटमेंट दे रहा है। उसमें मेन बात ये है कि सैफ को, जो बैरिस्टर सैफ है, उसको सही पता है ये उधर के एमएस हैं,
یا ادھر کی جو لوکل ایڈمنسٹریٹر ہے ان کو صحیح پتہ ہے. وہ سب بتا رہے ہیں کہ 29 بچے ہلاک ہوئے ہیں, یہ ان کی ڈیتھ ٹول 29 تک پہنچ گئی ہے. جی. اور اموات بھی کوئی نمونیا کوئی دوسری ڈیزیز کی وجہ سے جن کے لیے میڈیسن نہیں تھی اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ سیدھا یہ جھوٹ بول رہا تھا, اور میں نے اس کے خلاف جو وہ دیا تھا بیان, اس میں پھر اس نے دوبارہ ابھی اس کا ایک ویڈیو آیا ہوا ہے, اس میں اس نے دوبارہ کنفیشن بھی کر لیا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے لیکن میڈیسن ہم نے پہنچائی ہے, یہ اس نے بات کر لی. باقی شارٹیج کے بارے میں اس نے کہا کہ بات یہ شارٹیج والی صحیح ہے, وہ مان گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہم اس کے تھوڑے سے سیاسی پہلو پہ آئیں گے, لیکن پہلے میں, کیونکہ انسانی جان سب سے قیمتی ہوتی ہے, کیا وہاں پہ اب لوگ نقل مکانی کرنے پہ بھی مجبور ہو گئے ہیں؟ نقل مکانی بھی میں یہ کہہ دوں کہ کیسے کریں گے بیچارے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیچھے دور دراز علاقوں کے ہیں, نقل مکانی بھی تو کسی یا اس کے وہیکلز وغیرہ کے ذریعے کر لے, ٹرکوں وغیرہ کے, ادھر پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں بس ادھر ہی. نقل مکانی انہوں نے نہیں کی, بعض جگہوں پہ کر لی جو نزدیک وغیرہ ادھر ادھر علاقوں میں آ سکتے ہیں وہ آ گئے ہیں, لیکن کچھ علاقوں میں تو پیچھے پہاڑوں پہ ادھر ادھر لوگ جو ہیں جہاں پہ رسد نہیں ہے تو وہ بیچارے ادھر ہی پڑے ہیں. کئی وہاں پر کے پی میں ہی جرنلسٹ بھی ہیں, کرم میں بھی جو ان کے رہائشی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کرم میں جو چل رہا ہے کافی عرصے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے, لیکن ابھی جو یہ اس کے اندر ضروری ہے اس بات کے اوپر دھیان دینا کہ پریسنس ہے وہاں پر یعنی کہ ملیٹنٹس کی, یہ چاہے افغانستان سے ملیٹنٹس ہیں یا ایران سے ملیٹنٹس ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ آرگنائزڈ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو اور بھی زیادہ خراب کر رہے ہیں. اس میں ایسے ہے کہ ایک تو لوکل پرابلم ہے, لوکل, اور وہ بھی میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک انتظامیہ کی ناکامی ہے. گورنمنٹ انتظامیہ بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا. افغانستان چونکہ ہمارے ساتھ بارڈر پہ ہے, وقتاً فوقتاً یہ ایسے حالات میں ادھر سے انٹروژن ہوتی ہے, کبھی کبھار اس طرح کی باتیں آتی ہیں, لیکن جہاں تک ایران کی بات ہوتی ہے, ایران کدھر ہے اور پاکستان کدھر ہے؟ ایران کے درمیان میں پورا افغانستان ہے, کہاں سے آ گئے ادھر سے کہ وہ انٹر ہو گئے یا ادھر سر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس بہت ہی وہ کیا میں کہوں گی کہ مشینری اور ویپنری ان کے پاس کافی ایڈوانسڈ آ رہی ہے دونوں سائڈوں پہ, جو دوسری سائڈ ہے اس کے پاس کہاں سے آ رہی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران سے آ رہا ہے سارا مال. ادھر تو اسلحہ جو جتنا بھی مل رہا ہے لوکل ہی مل رہا ہے. ٹھیک, لوکل جو اسلحے کی مارکیٹ ہیں وہ لوکل ہیں, وہ لوکل ہی سے مل رہے ہیں. تو ادھر ایران کی کوئی دکان ہی تو نہیں بنی, ادھر کوئی اسٹور تو نہیں بنے ہے نا. ٹھیک ہے. وہ یہ ایسی باتیں ہیں, لیکن اسلحہ ادھر ہی لوکل ہی ملتا ہے. ہم نے دیکھا آپ کے حکومت نے ایک جرگہ بنا کے بھیجا ہے, لیکن ہمیں لگ رہا ہے جو ہماری کچھ بات ہوئی ہے وہاں کے جو مائدین ہیں وہ اس جرگے کو کوئی زیادہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو ایک تو ہمیں جرگے کا بتا دیں گے, جرگہ کافی عرصے سے جاری ہے, کب تک متوقع ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے, کوئی نتیجہ سامنے آ جائے اس جرگے کا؟ اصل میں پہلے تو میں جرگے کا حصہ نہیں بنا تھا, 2-3 دن سے وہ پورا جرگہ جو ہمارے علاقوں کا ہے دونوں طرف سے فریقین سے مجھے انہوں نے بتا دیا کہ آپ خود آ جائیں. تو میں پرسوں اسی صاحب سے ملا تھا, اسے میری بات ہو گئی تھی, ہماری میٹنگ ہو گئی تھی آفس میں, کافی ڈسکشن ہو گئی, اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہم نے آپ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے کوئی ایک معاہدہ لکھا ہوا تھا 14 نکات کا, اچھا اس پہ ہماری بحث ہو گئی. تو وہ نکات پھر میں نے جرگے والوں سے ڈسکس کر لیے, ان کی جو تحفظات تھے وہ تحفظات آج دوبارہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اچھا, تو انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی خبر آ جائے. تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا دیں وہ 14 نکات وہ کس حوالے سے ہیں؟ وہ سارے مطلب ایک تو روڈ جو بند ہے اس حوالے سے, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو بھی تنازعات ہیں اس پر میں ادھر کریڈٹ ہمارے سی ایم صاحب کو بھی جاتا ہے کہ سی ایم صاحب نے, ہمارے چیف منسٹر نے اس میں انٹرسٹ لیا اور ایک کو کہہ دیا کہ جلد سے جلد ہی یہ جرگہ آپ فائنل بھی کر دیں. جرگے میں جو ہمیں اب تک اطلاعات ہوئی ہیں کہ جو نکات آ رہے ہیں ان میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ڈی ویپنائز کیا جائے گا کرم کو. تو کیا کرم ڈی ویپنائز ہو سکتا ہے پریکٹیکلی, یہ پاسبل بھی ہے, یا یہ صرف ایک جملہ اور ایڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ پوائنٹ ڈال دیا؟ کیونکہ جتنے بھی سیکیورٹی اینالسٹ سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کرم کو ڈی ویپنائز کرنا ضروری ہے.
اصل میں میری ڈسکشن جو مین ہوئی ہے جیوسی صاحب کے ساتھ اسی بات پہ ہوئی ہے. جی ویپنائزیشن کی باتیں تو یہ کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ کویسچن اٹھا لیا کہ ہماری لوگ تھے جن کو اسلحہ دیا گیا تھا، جی یہی ہمارے پارچنور سدا یولو اور کورم کے لوگ کشمیر میں بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ کس اسلحے سے جو گورنمنٹ نے دیا تھا. اور یہی گورنمنٹ 79 میں جب رشیا آ گیا، اس کی گورنمنٹ نے لوگوں کو اسلحے دے دیے رشیا سے لڑنے کے لیے، مجاہدین وغیرہ بنانے کے لیے. تو اب حالات ایسے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا، وہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم ان کی باؤنڈری پہ ہیں، باؤنڈری کا علاقہ ہے. تو ہم ادھر سے جتنی بھی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، ہم خود ڈیفینڈ کرتے ہیں اس چیز کو. تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو اسلحہ چاہیے نا. ایسی اسلحے کے بغیر اگر ملک کو بچانا ہے، کیسے بچاؤ ہوگی؟ اپنے علاقے کو بچانا ہے. دیکھیں، ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو پاکستان کے اندر ایک سٹرکچر موجود ہے نا، وہ آرم فورسز کی شکل میں موجود ہے، وہ ہمارے پاس پیراملٹری فورسز کی شکل میں موجود ہے. اب تو ہم نے بارڈر کو فینس کر دیا ہے. تو ڈی ویپنائزیشن کے بغیر، چاہے ہم اس کو کسی بھی شکل میں اس میں ایکسیپشن تلاش کریں گے، تو وہ تو آپ نے خود بتایا کہ پہلے بھی اسلحہ ریاست نے دیا تھا کسی مقصد کے لیے، وہ یوز کہاں پہ ہوا. تو ڈی ویپنائزیشن کے بغیر آپ کس طرح سے گارنٹی کون دے گا کہ وہ اسلحہ پھر اے کے خلاف یوز ہوگا اور بی کے خلاف یوز نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگ تو سننے والی باتیں ہیں نا، ہماری تو آنکھوں کے سامنے والی باتیں ہیں. بالکل. وہ فینس جو تھا نا، جو فینس، وہ فینس ابھی نہیں ہے. اچھا اس کے لیے باقاعدہ جنریٹر لائے گئے تھے، جنریٹروں سے وہ فینس کاٹے گئے ہیں. فینس کے وجود اس طرح کی حرکتیں اکراس دی بارڈر ہوتے رہے ہیں. فینس کا تو اس میں ایک مین چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارا سینٹر کورو میں آئے دن دہشت گردی ہوتی ہے. جی جی اگر آپ ان کو ڈی ویپنائز کر لیں، وہ لوگ کیا کریں گے پھر؟ اور ریاست کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تماشائی بنی ہوئی ہے ریاست. اگر یہ ڈیفینس کرتے لوگ پاگل ہے کہ میں ایک کتاب کی جگہ ایک کلاشنکوف ہاتھ میں رکھوں. مجبوری ہے، یہ صرف مجبوری ہے. ادروائز کسی کو یہ مطلب پسند نہیں ہے کہ وہ ہتھیار رکھے، ہتھیاروں کے ساتھ وہ لڑتے رہیں. یہ ہماری پوری قوم کا یہ مسئلہ ہے، ایک صرف ایک سیکٹ کا نہیں ہے یا ایک فریق کا نہیں ہے. کیونکہ وہ بارڈر ایریا اور آپ بتا رہے فینسز ہی نہیں ہے، تو یہ اوپن نہیں کرے گا وے کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ آ جائیں، وہ وہاں پر بارڈر کو پروٹیکٹ کریں. وہ پھر اب پتہ بھی چلتا ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز ایک جگہ پہ آ جاتی تو کیسا ایک نظام نکل آتا ہے اس میں سے. تو یہ پیو نہیں کرے گا سیکیورٹی فورسز کے وہاں پر قائم ہونے کا. اس میں یہ جرگی میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے باقاعدہ. اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم جب یہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم یہ محسوس کر لیں کہ واقعی ہم سیکیور ہیں، تو جب سیکیورٹی ہمیں کنفرم ہو جائے کہ سیکیورٹی ہماری ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن سیکیورٹی میں بتا رہا ہوں کہ سیکیورٹی ہماری نہیں ہے، بالکل اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی ہمیں سیکیورٹی مل جائے ہم سیکیور ہیں. جب ہم سیکیور محسوس کر لیں گے کہ ہم سیکیور ہیں، پھر ہم نے کوئی شوق نہیں ہے، کسی کو بھی شوق نہیں ہے کہ وہ اسلحہ رکھے. لیکن ہم فی الحال سیکیورٹی ہماری جو ہے، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سیکیور نہیں ہیں. اچھا، ایک اور بات جو حکومت کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو ایک زمین کا تنازع ہے جو بس ایک لمبی شکل اختیار کر گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں حمید صاحب، کیا یہ زمین کی لڑائی ہے یا یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ بیسیکلی آپ جو بتا رہے ہیں لینڈ مسئلے ہیں، یہ اب سے نہیں، کافی عرصے سے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ واحد ایک مرج ایریا ہے کورم جس میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اس میں سیٹلمنٹ 1942 میں دوبارہ ہوا ہے، ایک 1926 میں ہوا تھا. تو جہاں پہ سیٹلمنٹ ہو، لینڈ ریکارڈ ہو، تو ادھر لینڈ کا مسئلہ اگر ہے تو پھر یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس کا ذمہ دار اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آج تک اسٹیٹ وہ فیصلے نہیں کر رہا، اور نہ انہوں نے کر دیے، جس کی وجہ سے ہمارے اگر نہیں بھی ہے تو تقریباً کافی بہت سارے ایسی لڑائیاں صرف لینڈ کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کا ذمہ دار بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اس لیے ہے کہ اسٹیٹ کیوں مسئلے حل نہیں کرتی. سر دیکھیں، میری بات سنیں، ہم جب اسٹیٹ کہتے ہیں نا، اسٹیٹ میں تو اتنا بڑا پریکٹس آ جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں، کیا یہ اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو حل کرے؟ اور صوبائی حکومت کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو حل کروا سکتا ہے اس لینڈ کے تنازع کو؟ ایک دو بار انہیں لینڈ کمیشن بھی بنا لیے ہیں، لینڈ کمیشن کی کچھ رپورٹس بھی آئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا، امپلیمنٹیشن میں کمزوری آتی ہے. پھر
डिफिशियंसी अगर हो इस तरह इम्प्लीमेंटेशन में, तो लाजमी बात है वो डिस्प्यूट पे डिस्प्यूट ही रहता है। लेकिन अभी उम्मीद है कि सीएम साहब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उसने कहा है कि जो फैसले होंगे इंशाल्लाह मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा और ये मसले मसाइल में हल करूंगा। सर अच्छा, आपने कहा कि सीएम साहब दिलचस्पी ले रहे हैं, सीएम साहब अच्छा, लेकिन आप इत्तेहादी हैं, आप कुरम की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की आबादी को। क्या कुरम की आवाम के लिए ये एक धचके की बात नहीं थी जब कुरम में खून की होली खेली जा रही थी? उस टाइम सीएम केपी की जो प्रायोरिटी थी वो इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करना था। आप बतौर इत्तेहादी क्या समझते हैं कि क्या 24 नवंबर का प्रोटेस्ट होना चाहिए था उस सूरत में जब कुरम के अंदर इतने हालात कशीदा थे? असल में मैं इस बारे में ये नहीं कहता कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनको दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। हम उसको बार बार बताते रहे हैं कि दिलचस्पी ना लेने में हमें नुकसानात मजीद हो रहे हैं। अब जिस तरह अब फिर मैं ये कह सकता हूँ कि देर आए दुरुस्त आया, अभी भी अगर वो एक्शन ले रहे हैं तो ठीक है, अभी ले लें भी काफ़ी है, कुछ अज़ालत हो जाएगा अभी। सर 29 बच्चे खत्म हो चुके हैं, अब नोटिस देने से तो ये तो वापस नहीं आएंगे ना। वो नहीं आती लेकिन मस्जिद तो बच जाएंगे ना। एपीएस के ऊपर भी जो खत्म हुए थे, उसको शहीद हुए थे बच्चे, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आज 10 साल गुजर गए हैं, आज तक उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं पब्लिक की, जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी। जब एपीएस इतना बड़ा सानहा था, उसको इतना वो यानी कि निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर इंक्वायरी, तो कुर्रम के ऊपर क्या काम हो सकता है? क्या उम्मीद रख सकते हैं लोग वहाँ के कि जो ये जिरगा है इससे कुछ निकल आएगा? जिरगा जो हो रहा है, जिरगा मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि कोई वो ऐसी उम्मीद आप उनसे रखें कि कुछ कर लेंगे। जिरगा उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जिरगा सिर्फ ये कर रही है कि कम से कम ये रोड खुल जाए। रोड बंद है तकरीबन 70 डेज हो गए, 76 डेज हो गए हैं। आप यकीन करें इतनी 6-7 लाख आबादी है, जहाँ पे आपका ये फूड, मेडिसिन और पेट्रोलियम ये सब कुछ बंद हो, तो आप अंदाजा लगाएं लोग क्या करेंगे। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा कम से कम फौरन ये रोड खोल दिया जाए। आपने कहा कि ये जिरगे से अभी होना कुछ नहीं है और आप सिर्फ टल पाराचनार रोड जो है उसको खुलवाना चाह रहे हैं। सर लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि कुरम के अंदर जो अमन है वो 1-2 महीने से ज़्यादा कभी नहीं ठहर सका। आपको क्या उम्मीद है कि ये जिरगा अगर हो भी जाता है तो कितनी देर अमन रहेगा कुरम में? मैं यही कह रहा हूँ कि स्टेट हमारा साथ दे ना, हमारे साथ स्टेट साथ दे हमारा, तो मसला नहीं है। अगर स्टेट मुखलिस ना हो, मैं इधर बात बता रहा हूँ, मीडिया पे बता रहा हूँ, स्टेट मुखलिस ना हो फिर मसले मसाइल होंगे। लेकिन हम भाई हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। हम आपस में यकीन करो एक दूसरे के ऊपर मरते हैं हम, लेकिन मसला हमारे पास मसला स्टेट की तरफ से आता तो देखिए जब आप स्टेट कहते हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। आप मुझे स्टेट को थोड़ा-सा डिफाइन कर दें। जब आप स्टेट कहते हैं आपकी उससे मुराद क्या है? है। स्टेट से मेरा मकसद एडमिनिस्ट्रेशन भी है और सिक्योरिटी एजेंसियां भी हैं। और हुकूमत और उसमें मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आती है तो फिर हमें लड़ाते हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, मगर वो वहाँ कुरम की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, आप फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कोरम की अगर पॉलिसी किसी और कोई जिसकी भी हो, लेकिन हमें तो वो मसला कोरम की एडमिनिस्ट्रेशन से पैदा हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमीद हुसैन साहब, आपने हमें जॉइन किया कोहाट से और आपने हमें जो कुरम की सूरत हाल थी उसके हवाले से बताया और आपने हमें बताया कि वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और वहाँ पे लोग फाके करने पे मजबूर हैं क्योंकि टल पारा चुनार रोड 70 दिनों से बंद है और वहाँ पे शेख खुर्दोनोश नहीं पहुँच रही। हम उम्मीद करते हैं कि जो मुतलका अदारे हैं, हुकूमतें हैं, वो अपने बाहमी जो तनाज़ात हैं उनको पसे पुश रखेंगी और जो कुरम के मसाइल हैं, वहाँ की जो 6 लाख आबादी है, उसके जो अहम मसाइल हैं, जहाँ पे उनको ज़िंदगी और मौत का मसला दरपेश है, वो उसको प्रायोरिटी देंगे और वहाँ पर अमन लेकर आएँगे। नाज़रीन, सर्द मौसम अब आ गया है और उम्मीद है आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, खूब गर्म कपड़े निकले हुए हैं, गर्म रज़ाइयों के अंदर छुपे हुए, और अब फ़िश का भी सीज़न है, तो जब विंटर आता है तो उसके साथ एक बहुत ही यानी कि एक नई किस्म की हलचल और एक्टिविटी भी आती है और कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो सब एंजॉय करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी इस वक़्त बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर उनके कई तलबा हैं जो हॉस्टल्स में रहते थे, उनको अपने हॉस्टल से बेदखल कर दिया है
اور وہ اب کوئٹہ کی بہت ہی سخت ٹھنڈ کے اندر باہر یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں. وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ ہاسٹلس کے اندر بیٹھ کے اپنی پڑھائی کرتے ہیں، ایگزامس کی، ٹیسٹ کی، یا پھر جو اس دن کا لیسن ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ ہاسٹل کے اندر ایک کمرے میں اپنے ایک سیف اسپیس کے اندر وہ تھوڑی جہاں پر ان کو گرماہٹ محسوس ہو، یا ان کی انگلیاں ہیں وہ نہ جمے جب وہ اپنے پین سے قلم سے جب یہ لکھتے ہیں اپنے نوٹس، وہ ان ہاسٹلس کے بجائے وہ باہر یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے وہاں سڑک پہ ہیں اور وہ وہیں پر اپنی پڑھائی پوری کر رہے ہیں. اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارے فیوچر ڈاکٹرز نے، یہ MBBS اسٹوڈنٹس ہیں، یہ PhD اسکالرز ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے آگے جا کے جو جتنی بھی پاکستان میں جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں 24/7 انہوں نے یہی بننا تھا، لیکن ان کی یہ جو ایک کریئر فارورڈ جا رہی تھی وہ وہیں کی وہیں اب نظر آ رہا ہے کہ رک گئی ہے. یہ سارا کیا سلسلہ ہے، اس کو ہم لوگ نے آپ پچھلے بھی ایک رائٹس واچ پروگرام میں ہم لوگوں نے بتایا تھا کیا ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات کہ ایک ہفتہ بھی گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی امپیس نہیں نظر آ رہا، وہ اسٹوڈنٹس وہیں کے وہیں ہیں. تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے مہتاب بلوچ، انہوں نے ہم لوگ کو جوائن کیا ہے کوئٹہ سے، اور وہ ہم لوگ کو بتائیں گی کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور ان بچوں کی ابھی کیا امیدیں ہیں، کیا وہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ مہتاب، آپ نے اپنا قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا. مجھے یہ بتائیں کہ انتظامیہ نے آپ کے جو ہاسٹلز ہیں وہ کتنے عرصے سے سیل کیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ BNC کے 4 گرلز ہاسٹل میں ہیں، ان میں سے 3 کو سیل کر دیا گیا تھا، اور جو لاسٹ ہاسٹل تھا یہاں مطلب ہم لاسٹ تک بیٹھے تھے، لیڈی کانسٹیبل بھی آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں نکلے. لیڈی کانسٹیبلز نے ہمیں تھریٹ کیا تھا، اور انہوں نے ایڈمن نے ہمارے گھروں میں بھی نوٹیفیکیشن بھیج دیا تھا کہ اپنے لڑکی کو ہاسٹل سے نکال دے، اور پرائیویٹ نمبر سے ہمیں کال بھی آیا تھا کہ ہاسٹل سے آپ نکل جائیں. مطلب 2 جو لڑکوں کے ہاسٹل ہیں وہ ابھی سیلے، اور 3 لڑکیوں کے ہاسٹل سیلے، اور اس ہاسٹل میں ابھی تک ہم زبردستی بیٹھے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ آپ جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں ہاسٹلس کے وہ زیادہ تر افیکٹ ہوئے ہیں، اور اب آپ کئی دنوں سے بوران یونیورسٹی کے باہر آپ احتجاج کر رہے ہیں، وہیں پر آپ ساتھ میں کتاب لے کے یہ سب پڑھائی کر رہے ہیں. ابھی تک یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہوئی ہے آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کی، یا پھر بس اب احتجاج ہی جاری ہے، اور آپ کو جس طریقے سے آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اتنی سرد و ٹھنڈ میں وہ آپ کو جان دے رہے ہیں جیسے ہے سب کچھ؟ نہیں، کوئی ایفرٹس نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ہم خود بھی ایڈمن کے پاس گئے تھے، ہم نے ایڈمن کو اپروچ کیا، ہم نے اپنے لڑکیوں کو مسئلہ بتائے تھے کہ رہائش کا مسئلہ ہے، یہ وہ پڑھائی، ہمارے پیپرز بھی ہونے کو ہیں 4th ایئر کے. تو ہم نے بولا تھا، مطلب ہم نے سارے اپنے کنڈیشنز ان کو بتائے تھے، لیکن پھر ہم نے پروٹیسٹ، مطلب ہمارا لاسٹ اسٹیپ یہی تھا نا کہ ہم پروٹیسٹ کی طرف جائیں تاکہ ان کے اوپر زیادہ پریشر ہو، شاید وہ ہماری بات سنیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا انہوں نے پیش کیا ہے. تو ابھی تک یعنی ہمیں آج 23rd ڈے ہے، لیکن کوئی بھی رسپانس نہیں ہے، وہ نہ پرنسپل کی طرف سے، نہ ایڈمن کی کسی اور بندے کی طرف سے، نہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے. ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا مشکلات کیا آ رہی ہیں، خاص طور بالخصوص طور پہ جو لڑکیاں ہیں ہاسٹل بند ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ میجر سے یہ ہے کہ ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ سے ہماری پڑھائی جو ہے وہ بہت ٹف ہے، اور ہمیشہ ونٹر ویکیشن کے بعد ہمارے جو ہے پیپرز ہوتے ہیں، اور ونٹر ویکیشنز نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے پریف لیوز ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم ہاسٹلز میں رہتے ہیں، اپنے پیپرز کی تیاریاں کرتے ہیں. ہمارا ابھی جو مطلب پریپریشن ایگزامس کے لیے ہمارے اینول ایگزامس ہونے والے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں پہ لائبریریز نہیں ہے، اتنا کمفرٹیبل ہم نہیں ہے، تو ہم اپنے ہاسٹل میں رہ کر اپنے پیپرز کی تیاریاں کرتے تھے جو ہمارے پچھلے پیپرز تھے. تو ابھی ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے، مطلب ہاسٹل سیکیور ہے، سیف ہے، سرکاری ہاسٹلز ہوتے ہیں، یہاں پہ بجلی پانی کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو میجر ایشو یہی ہے کہ ہمارے پیپرز ہونے کو ہیں، اور ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئٹہ کی جو سردی ہے، مطلب ہم پروٹیسٹ میں بیٹھے ہیں، موسم بھی بہت سرد ہے، اور اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اتنے دن کیمپ میں بیٹھے ہیں، تو فائنینشیل ایشوز بھی ہمارے آ رہے ہیں.
مطلب کوئی ہائر اتھارٹیز کی طرف سے نہ کوئی مطلب ہماری کمیونٹی کے سینئرس کی طرف سے کچھ فنڈنگ ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ختم ہو گئے. تو فائنینشیل ایشوز ہوں گے اسٹوڈینٹس کے. اس کے باوجود جو مطلب رہائش کا مسئلہ ہے، جو اسٹوڈینٹس باہر بیٹھے ہیں پرائیویٹ ہاسٹلس میں، وہ خرچہ ہے فائنینس سے. مطلب میجر ایشوز یہی ہے ابھی تک ہمارے. اچھا مہتاب بلوچ صاحبہ، آپ یہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ ہاسٹلس وغیرہ بند ہوئے ہیں، کہ چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کے آپس کے بیچ میں، تو یہ بولان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے یہ اکثر یہ ایسے ہوتا ہے، یا پھر یہ کافی یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نیا ہی انسیڈنٹ ہے کہ یونیورسٹی اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اتنا افیکٹ کر رہی ہے کہ ان کی پڑھائی کے بھی مسئلے ہو گئے ہیں اور وہ فائنینشلی بھی وہ بیچارے ڈپرائیو ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اب ہاسٹل افورڈ نہیں کر سکتے کوئی بھی پرائیویٹ وہاں پر؟ یعنی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا پھر آپ یہ ہوتا رہتا ہے عام طور پر اس یونیورسٹی میں؟ یہ بلوچستان کی جتنے تعلیم پی ایم سی کے ساتھ مطلب یہ کامن چیزیں تھے. جب بھی ہم کالج جاتے تھے دو لڑکوں کے بیچ میں ایسے لڑائیاں ہوتی تھی، ہاسٹل کے کچھ معاملات سے لڑائیاں ہوتے، روم کے لیے مطلب مینجمنٹ بہت کم تھی نا. تو مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمن کی مطلب نااہلی کی وجہ سے بہت بار ایسے لڑائیاں ہوتے تھے. مطلب یہ بہت ہی کامن چیز تھی. اور یہ جو لڑائی تھا ایک مہینے سے جاری تھا. جب ایک مہینے تک ایڈمن کو بھی پتا تھا کہ کچھ لڑکوں کے بیچ میں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ زحمت نہ کی کہ ان لڑکوں کو اپنے آفس سے بلائیں، ان کو بٹائیں اور ان کا مسئلہ جانیں اور ان کو صلاح کی طرف لے جائیں. مطلب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اور اس دن جب لڑائی ہوئی تھی تو اچانک سے یہ سب ہو گیا. مطلب یہ جو اس دن سڈن چیز یہ تھا کہ پولیس آئی تھی. پہلے بھی لڑائیاں ہوئی تھی لیکن ایسے پولیس مطلب اسی ٹائم نہیں آیا تھا. ایسے شیلنگ یہ ہمارے لیے نئی چیز تھی کیونکہ اویدن ہماری کالج باؤنڈری چھوٹی موٹی لڑائی اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ہوتی تھی، لیکن پولیس انوالومنٹ. تو یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بولان یونیورسٹی میں یہ پہلی بار آپ نے دیکھا کہ آن کیمپس پولیس آئی ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی پولیس کا آنے کا وہ تھا نہیں رواج؟ ہاں مطلب وہ نہیں تھے، سیکورٹی پرسنلز تھے ہاسٹل کے سامنے اور مین گیٹ کے سامنے، لیکن ایسے بڑی مطلب تعداد سے جو پولیس آئے تھے اور ان کے پاس ٹیئر گیس تھا، فائرنگ کر رہے تھے، یہ سب پہلی بار ہوا تھا. اچھا مہتاب بلوچ صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو سی ایم بلوچستان ہے سرفراز بھگتی، ہم ان کو اکثر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے تعلیم کے صوبے میں سب سے بڑے علمبردار ہیں. وہ مختلف یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں، کہیں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ اسکوٹیز دیتے نظر آ رہے ہیں. تو ان کے علم میں ابھی تک کیا یہ مسئلہ نہیں آیا کہ ان کے صوبے میں جہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے کوئٹہ، وہاں پہ بلوچ اور جو بلوچستان کی بچیاں ہیں وہ سرد راتوں میں فریزنگ ٹیمپریچرز میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس مسئلے کی طرف کیا ان کی توجہ نہیں گئی؟ جی اس بارے میں مطلب ہمارے جو کارنر یہ سے مطلب ڈیبیٹس ہوئے تھے کہ مطلب بار بار میڈیا میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایسے مطلب اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن، اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کو بلوچستان میں ایجوکیشن فعال کرنے کی جو باتیں کرتے ہیں، لیکن عملاً ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیونکہ ابھی ہم خود ایک ایسے اسٹیٹس میں ہیں کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک جو بلوچستان کا سب سے بڑا میڈیکل کالج ہے، اتنا بڑا ایشو ہوا تھا، لیکن ہائر اتھارٹیز کی طرف سے کوئی بھی سنسیئرٹی نہیں ہے. تو ہم یہاں سے جان سکتے ہیں کہ باتوں میں اور عمل میں کتنا ایک بڑا کنٹراڈکشن ہے، ایک تضاد ہے کہ جو بات وہ میڈیا میں کر رہے ہیں وہ عملاً ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہتاب بلوچ صاحبہ، آپ نے کلیئرلی بتا دیا کہ بچوں کے کیا مشکلات ہیں. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک تو بلوچستان پہلے بھی ایک ڈپرائیوڈ ریجن ہے پاکستان کا، لیکن ساتھ ساتھ میں جتنے بھی وہاں پر جو لڑکے لڑکیاں جو ڈاکٹر بننے کے لیے وہاں پہ پڑھائی سیکھ کر رہے ہیں، اتنا اہم پروفیشن ہے پاکستان کا، ان کے ساتھ بھی یہ مسائل درپیش ہیں. ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے جو یہ جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہم لوگ جو ہے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں وہ آپ کو پسند آئے ہیں. آپ ہم لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepeaker.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepeaker.net.